बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया साल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो एक तरफ साबिक नाअहल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो कि 4 रोज लाहौर तक पहुंचे, रैली निकाल के इस्लामाबाद से, और जगह जगह रास्ते में उन्होंने अपनी आवाम से एक ही सवाल किया कि क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कबूल है या नहीं। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ और जजेस साहिबान पर तनकीद करते नजर आए, उस हवाले से भी लाहौर हाई कोर्ट ने एक तो नवाज शरीफ साहब को और उनके साथ दीगर वुज़रा को, उनके रुफ़का को आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस भी जारी कर दिए हैं, और नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन जो है वो चला गया है। फिर सियासत के मैदान में एक और बड़ा मुकाबला हमारे सामने NA 120 की सूरत में आ रहा है। नवाज शरीफ साहब की अहलिया कलसूम नवाज साहिबा जो है वो वहां से कंटेस्ट करेंगी, लेकिन उनके कागजात नामजदगी पर भी काफी एतराजात हमारे सामने आ गए हैं। पाकिस्तान की सियासत में आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है उस पर बात करेंगे, और एक जो नई बहस सादिक और अमीन की 62 और 63 के आर्टिकल्स को लेकर शुरू हो गई है, उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तफसीली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो खान साहब, कल ही यौम आज़ादी गुजरा है, पाकिस्तान 70 साल का माशाल्लाह हो गया है, और कल मज़ार इकबाल पर नवाज शरीफ साहब ने एक बात की है। उन्होंने कहा है कि अवाम अपने दिलों से पूछें कि क्या आज वो यौम आज़ादी खुशी से मना रहे हैं। तो मैं तो आपसे पहले सबसे पूछूंगी कि आपने खुशी से मनाया? मैंने सारी जिंदगी आज़ादी का दिन बनाते रहे हैं, लेकिन जो मुझे लियाकत बाग में मजा आया, मेरे ख्याल में मेरी सारी जिंदगी का जो सबसे इंजॉयबल दिन था, आज़ादी का दिन एंजॉय करने वाला, वो लियाकत बाग में था। और वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि मेरा दिल अंदर से कहता है कि पाकिस्तान तब्दील हो गया। मैं ये समझता हूं कि वो जो मैं एक स्ट्रगल कर रहा था एक पाकिस्तान की, वो मुझे अब पाकिस्तान नजर आ रहा है बनते हुए। और मैंने दूसरी चीज, जो लोगों की खुशी देखी सड़कों के ऊपर, जो लोगों, मैंने कभी किसी भी पाकिस्तान के 14 अगस्त कभी मैंने पब्लिक को ऐसे नहीं देखा जो मैंने उस दिन रात देखा। और फिर मुझे ये सबसे बड़ी खुशी हुई कि एक बड़ी स्ट्रगल के बाद हम अब इधर पहुंच गए हैं, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में, कि हमारी अदलिया ने एक ताकतवर के खिलाफ पूरी कार्रवाई की और फिर उसको डिस्क्वालीफाई किया। ये कभी पाकिस्तान में लोग बिलीव ही नहीं कर रहे, तसव्वुर ही नहीं कर रहा था होगा कभी। और कभी ये जो आखिरी पॉइंट मेरा ये है कि लोग समझते हैं कि जी ये बड़ी बिल्डिंग्स बन जाएं, ओवरपास, अंडरपास, ये कोई मेट्रोज आ जाएं, यानी दूसरी दुनिया में आधी कीमत से उसे दुगनी कीमत में मेट्रो बना दो तो इससे कोई तरक्की हो जाती है। असल में चेंज और तरक्की और प्रोग्रेस होता ही तब है जब एक मुल्क के इदारे मजबूत होते हैं। और ये पहली दफा हुआ कि पाकिस्तानियों को अपनी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फख्र भी हुआ। उन्होंने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कंडक्ट किया और JIT ने, तो मैं लियाकत बाग में देख रहा था, सारी कौम खड़ी थी अपनी अदालत और JIT के पीछे। सही, तो आपने तो यानी भरपूर खुशी का दिन मनाया। जो नवाज शरीफ साहब का सवाल अवाम से था, मैंने कहा आपसे सबसे नहीं, पहले मैं नवाज शरीफ से सवाल ये पूछता हूं कि आप आज ये कह रहे हैं, ये कल कह रहे थे कि क्या आप वाकई आजाद हैं, तो नवाज शरीफ आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इस चीज में? आपने क्या किया है? आपने सबसे ज्यादा 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, 6 दफा पंजाब के अंदर आपको बारियां मिली हैं। आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। अगर आज लोग आजाद नहीं है तो आप जिम्मेदार हैं। आपने ना पुलिस का निजाम ठीक किया, ना आपने इदारे मजबूत किए। जब आपके मुल्क के इदारे मजबूत होते हैं, जब आपका इंसाफ का निजाम अच्छा होता है, जब आपकी पुलिस इंसाफ देती है, जो आज पख्तूनख्वा में है, तो तब लोग आजाद होते हैं। जब आपने लोगों को फंसाया हुआ है करप्ट स्ट्रक्चर के नीचे और फिर उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं, जिम्मेदार भी आप है उनकी गुलामी के और सवाल भी उनसे पूछ रहे हैं। और ये कहना कि मैं इनकलाब लेके आऊंगा, मुझे सबसे ज्यादा हंसी इस चीज पे आई। क्यों? 2 चीजें, एक मैं नया पाकिस्तान इनकलाबी हो गए नाअहल होने के बाद, एक मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, एक मैंने ये भी उनके मुंह से सुना। जी बिल्कुल। और तो एक आपको तो फिर मानना चाहिए कि आप अपने नारे पर लेकर आ गए, वो भी नया पाकिस्तान की बात करने लग गए। और मैं एक इनकलाब लेके आऊंगा। अब मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि किसी को इतना मौका नहीं मिला जो इनको मिला है। क्या इनकलाब लेके आए हैं ये जो 30 साल में नहीं कर लिया?
جو آدمی یہ یاد رکھیں جو ملک کے ادارے تباہ کرتا ہے دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ان اداروں کو وہ ٹھیک نہیں کر سکتا. تو ادارے آپ نے تباہ کیے, پنجاب پولیس کو تباہ آپ نے کیا ہے, بیوروکریسی کو آپ نے تباہ کیا ہے, سول سروس کو آپ نے تباہ کیا ہے, سارے جو یہ ریگولیٹری باڈیز تھی ان کو انہوں نے تباہ کیا. کرکٹ بورڈ کے اوپر بھی اپنا ایک ایسا آدمی لے کے آئے جنہوں نے ان کی الیکشن میں مدد کی دھاندلی میں. تو خود ہی تباہ کر کے خود ہی انقلاب لے کے آئیں گے, خود ہی نیا پاکستان بنائیں گے. یعنی لوگوں کو کتنا بیوقوف سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب جی ٹی روڈ پہ جب ہم نے نواز شریف صاحب کو دیکھا ہے تو انہوں نے اپنی بہت ساری خواہشات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے عدالتی معاشی جو عدم استحکام ہے یا انصاف نہیں مل رہا ہے اس کا بھی ذکر کیا, اس کے خاتمے کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے. ایون یہاں تک کہا ہے کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو بے گھروں کو گھر دلائیں گے. تو اس وقت اقتدار میں کون ہے پھر؟ مطلب نواز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں یا تھے؟ میں بار بار یہ نواز شریف کی باتیں سن کے میں سوچتا ہوں وہ ابراہیم لنکن کی بڑی اچھی سیئنگ ہے کہ تھوڑا وقت سارے لوگوں کو پاگل بنا سکتا ہے انسان, لیکن سارے لوگوں کو کوئی پاگل نہیں بنا سکتا. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں, 4 سال آپ کی حکومت ادھر, ٹوٹل 9 سال پنجاب میں آپ کو حکومت ملی ہے. آپ کہتے تھے بڑی تجربہ کار ٹیم ہے. مجھے ان 9 سالوں میں بتائیں ایک ادارہ بتائیں انہوں نے ٹھیک کیا ہو, ایک چیز بتائیں کہ جو انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ, جو اصل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, انسانوں کی بہتری کیا کی ہے. مجھے ایک ادارہ یا ہیومن ڈیولپمنٹ اور یا یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ میں گھر دوں گا تو میں یہ دوں گا, کیا دیا انہوں نے لوگوں کو؟ اپنی ان کی فیملی اربوں پتی بن گئی. یہ ان کے میاں شریف کے 6 بھائی تھے, اکٹھے تھے, ایکول بزنس مین تھے. یہ نواز شریف کہتے ہیں نا جی میں اور ہم نے بڑی قربانیاں دی, ہمارے یہ لے لیا وہ لے لیا, رونا دھونا, معصوم مظلوم شکل بنا کے وہ شروع ہو جاتے ہیں رونا کہ ہم یہ تھے تو یہ ہو گیا ظلم. ان کے 6 بھائی ایکول پارٹنرز تھے. یہ 2 بھائی آگے پالیٹکس میں, وہ باقی بزنس کرتے رہے. آج ان کی بزنس دیکھیں کدھر ہے, اور یہ 2 بھائی جو پالیٹکس میں آ کے ان کے بچے بھی اربوں پتی بن گئے ہیں. ان کا ایک بچہ ان کا بھی ہو, ساگدار جو سمدھی ہے ان کا, اس کے بھی بچے اربوں پتی بن گئے ہیں, جو سارے ان کے پاس کیا تھا پہلے. اور وہ جو لوگ جو اصل بزنس ان کے بھائی تھے, ان کی آج ان کا ایک بچہ ان کو سب کو خرید سکتا ہے. تو کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پرانے بزنس مین تھے, تو وہ تو ان کے بھائی بھی تھے میاں شریف کے, ٹھیک ہے, وہ پیچھے رہ گئے ہیں. یہ سارے اربوں پتی بن گئے ہیں. اور ملک کے لیے انہوں نے مجھے ایک کام بتائیں کیا کیا ہے. ساری ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اشتہاروں میں. ہر روز 34 ارب روپے کے انہوں نے اشتہاریاں ساتھ دیا. 34 ارب روپیہ. پختونخوا کا ڈیولپمنٹ بجٹ 3.25 کروڑ لوگوں کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے 110 ارب روپیہ. انہوں نے 34 ارب روپے کے اشتہار دے دیے ہیں. ہر روز ان 2 بھائیوں کی تصویریں آئی ہوتی ہیں. اب تو شکر ہے ایک ہی بھائی کی آئے گی, ایک کی تو گئی نااہلیت کی بات. لیکن ہر بھائی ایک بھائی ادھر ہوتا ہے, ہم نے کیا ہے ہم اس کا چرچا کر رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں ایک بھائی ادھر ہوتا ہے, سڑکیں بنا دی, میٹروز چلا دی. ایک بھائی کی ادھر تصویر, ایک بھائی کی ادھر. کوئی کھانستا بھی ہے تو وہ کریڈٹ لینے کے لیے تیار ہو جاتے. ایک میچ کروا دیا انہوں نے, ایک کلب میچ, وہ جو میچ کروایا تھا پی ایس ایل کا لاہور میں, اربوں روپیہ خرچ کیا وہاں سیکیورٹی پہ, جس پہ آپ نے وہ پھٹیچر کہہ دیا تھا. اور وہ پھٹیچر سے کھلاڑی بلا لیے. اب میں ان کو, اب مجھے بتا, تو پھٹیچر نہ گئے, میں اب تو کہہ سکتا نا وہ چلے گئے ہیں, لیکن وہ تو میں نے پرائیویٹ کانورسیشن میں بات کی تھی. مجھے یہ نہ بتائیں, کوئی مجھے آج تک یہ نہ بتائے کرکٹ میں کہ کون کھلاڑی کتنی پانی میں ہے, یہ مجھے نہ بتائیں. مجھے پتا ہے پھٹیچر کون ہے, ریلو کٹا کون ہے. انہوں نے سوائے ایک آدھ کھلاڑی جو کہ ٹیسٹ کرکٹر تھا, باقی سارے پھٹیچر اور ریلو کٹے بلا کے اس ملک ساری سیکیورٹی بزنسز بند کروا کے ایک میچ کروایا. اس کے اوپر بھی کروڑوں روپے کے اشتہار دے دیے دونوں بھائیوں نے. یعنی یہ لوگوں کو جس طرح پاگل بنانے کے چکر میں ہے, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب اور مزید پاگل بن جائے گی یہ قوم. یعنی یہ جو سارا 4 دن کا ڈرامہ کیا ہے, مجھے بتائیں اس کا مقصد کیا تھا؟ سینٹرل گورنمنٹ بھی ان کی, پروونشل گورنمنٹ بھی ان کی, پولیس بھی ان کی, سارے پٹواری بھی ان کے, اس ساروں کو ملا کے ڈرامہ کیا. اربوں روپے کا انہوں نے خرچہ کروایا. اچھا آپ کو ویسے کیا لگتا ہے؟ میں سب سے بڑی لاہور میں صرف میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ لاہور میں جو بزنسز بند کروائی ہیں ان کو 34 ارب کا نقصان ہوا ہے. تو یہ ان کے باپ کا ملک ہے. آپ کو نااہل ہوئے, ایک خاندان نااہل ہوا ہے, سارے ملک کو سٹاپ پہ لے آئے ہیں. اور عدلیہ کے اوپر جو زبان استعمال کی ہے,
اس سے زیادہ ملک کو نقصان کون پہنچا اس پہ تو ابھی کنٹمپٹ بھی مل گیا لاہور ہائی کورٹ. لیکن سعدیہ ان کو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں, ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک ملک کے اندر ان کو وہ موقع دیا گیا جو آج تک کبھی کسی کو موقع نہیں ملا. 2 بینچز بیٹھے, 60 دن کی JIT, پارلیمنٹ میں موقع ملا, 1.25 سال سے سارے ملک کو روکا ہوا بتانے کے لیے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس کدھر سے پیسہ آیا تھا وہ لنڈن کے فلیٹ لینے میں. ابھی تک قوم کو نہیں پتا چلا کیونکہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہے. اچھا, اس کے بعد جب وہ فیصلہ کرتا ہے 5 ممبر بینچ, اور بینچ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں. ہوا کیا ہے سعدیہ؟ ہوا یہ ہے کہ پہلی دفعہ, اور یہ میں کہتا ہوں نیا پاکستان, پہلی دفعہ نہ یہ ججز کو خرید سکے, نہ یہ JIT کے ممبرز کو خرید سکے, نہ یہ پاکستانی فوج کو کوشش کر سکے کسی طرح ان کو استعمال کریں اپنے لیے فیصلہ. یعنی پہلی دفعہ انہوں نے جرم کیا اور کسی کو خرید نہ سکے اور پکڑے گئے. ٹھیک ہے خان صاحب, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ سے میں کہوں کہ یہ جو 4 روز جتنی باتیں کی انہوں نے GT روڈ پہ, جو ریلی تھی, اس کو اگر آپ اینالائز کریں, جو وہ باتیں کرتے آئے ہیں, انہیں حاصل کیا ہوا ہے, اس کا حصول کیا تھا؟ کہ جی بہت بڑا کراؤڈ ہم نکالنا چاہ رہے تھے, تصویریں سوشل میڈیا پہ دے دیں کہ جی جیسے پورا پاکستان ہی باہر آ گیا, ان کے لیے حاصل کیا کیا نواز شریف صاحب؟ دیکھیں, ایک تو شکیل الرحمان نے پوری مدد کی, ایک اور ٹی وی چینل نے ان کی پوری مدد کرنے کی کوشش کی. کیا نتیجہ ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اور نفرتیں کی ان سے. سارا پڑھا لکھا طبقہ پاکستان میں جو جانتا ہے کہ اگر ملک کے ادارے کولیپس کرتے ہیں ملک کولیپس کر جاتا ہے, ساروں کو پتا ہے کہ ان کو پورا موقع دیا گیا اپنی صفائی پیش کرنے کا, نہیں کر سکے. جھوٹ بولے انہوں نے, پرجری کی سپریم کورٹ میں, جال سازی کی, جعلی پیپر پروڈیوس کیے, انہوں نے دھمکیاں دی, انہوں نے جو وہ SCCP کا چیئرمین ہے حجازی, اس کو انہوں نے اس سے جھوٹ بولوایا, اس سے یعنی جو کہتے ہیں کہ امپیڈمنٹ, جب جسٹس کو اندر اب obstruct کرتے ہیں, وہ بھی جرم ہے, وہ بھی جرم کروایا. انہوں نے بتا نہیں سکے کہ ٹیکس ایویژن یعنی کہ ٹیکس انہوں نے دیا, یعنی نہ یہ ٹیکس ایویژن میں پکڑے گئے, منی لانڈرنگ میں پکڑے گئے, کرپشن میں پکڑے گئے. اس کے بعد جب ان کو سزا ملتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے کہا ہم مانیں گے جو عدلیہ کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, یوسف رضا کو کیا ایڈوائز کر رہے تھے کہ یوسف رضا صاحب آپ گھر جائیں عدلیہ, جب فیصلہ, اور اگر میرے خلاف ہوا تو میں گھر جاؤں گا. جب گھر جانے کا موقع یہ GT روڈ پہ نکل گئے. اور انہوں نے جو سارا ڈرامہ کیا, اس سے کیا ہوا؟ قوم کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ اس قوم کو تباہ کر دے گا, لیکن صرف اور صرف اپنی چوری بچانے کے لیے. اب ان کو ڈر کیا لگا ہوا ہے؟ ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے, اور یہ سارا ڈرامہ کر رہے ہیں نیب کے اوپر پریشر ڈالنے کا, نیب کا جو کورٹس ہے ان کے اوپر پریشر ڈالنے کا. یہ پوری کوشش کر رہے ہوں گے نیچے سے بات چیت کرنے کا, پیسے چلانے کا, کسی طرح بچ جائے. کیونکہ پرابلم ان کے لیے اب سعدیہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اب انہوں نے جیل میں جانا ہے. جب نیب میں کیس شروع ہوگا, ساری قوم کو پتا یہ جیل میں جائیں گے. ان کو سیکنڈلی یہ پتا ہے کہ منی لانڈرنگ پہ جب ان کو جیل ہوگی تو ان کے جو باہر سارے اثاثے ہیں وہ فریز ہو جائیں گے. تو یہ اپنی دولت کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے کہ عوام باہر نکل آئے کسی طریقے سے, کسی طرح عوام نکلا ہے, میں پریشر ڈالوں نیب پہ, اور میں خرید لوں کسی طرح, پیسہ بھی چلاؤں, اور بس یہ ہے سارا. اور یہ ہوا کیا ہے؟ یہ ہے نیا پاکستان. نہ جج بکے, نہ فوج نے ان کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار ہوئے, نہ JIT کے ممبرز بکے, نہ قوم نکلی ان کے لیے. پڑھے لکھے لوگوں کو پتا چل گیا, زبردستی لوگوں کو نکالا, پیسے پوسے دے کے, انسینٹیوز دے کے. وہ جب سارا فلوپ ہو گیا ہے, اب ان کے سامنے صرف ایک چیز ہے کہ کیا انہوں نے ڈیالہ جیل آرام سے جانا ہے, اچھا, یا ان کو زبردستی لے جانا پڑے گا. زبردستی بھی پھر خان صاحب لے کر جائیں گے یا نہیں, یہ بھی بات کرتے ہیں ان سے. اور جو GT روڈ پہ جگہ جگہ نواز شریف صاحب کا یہ سوال تھا کہ کیوں نکالا مجھے, اس کا جواب PTI نے تیار کیا. ایک نیریٹو جو نواز شریف صاحب یا PMLN کی طرف سے بلڈ کیا جا رہا تھا کہ جی پیناما سے شروع ہوا تھا, کاما پہ نکال دیا. تو وہ جو سوال اور پھر سوال کا جواب جو PTI کی طرف سے آیا ہے, اس پہ بات کریں گے خان صاحب سے ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. PTI کے چیئرمین عمران خان صاحب آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب, جواب آپ نے تیار کیا تھا نواز شریف صاحب کے اس سوال کا جو وہ جگہ جگہ اپنی عوام سے پوچھتے آئے ہیں. آپ بتا دیں وہ جو کہتے ہیں کیوں نکالا مجھے.
کیوں نکالا مجھے، بڑی تکلیف درد بھری آواز میں میرا بھی تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی ترس آنا شروع ہو گیا تھا. اچھا آپ کو ترس آیا نواز شریف صاحب؟ جو میں نے حال دیکھا مجھے واقعی ترس آیا. اچھا. کیونکہ انسان کے اندر وہ ہوتا ہے نا، انسانیت نکلاتی ہے دیکھ کے حال ہوا انسان کا. لیکن ہم ان کی ساری ماضی میں جانتا ہوں، بدقسمتی ان کی کہ میں 40 سال سے جانتا ہوں، اور 40 سال سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جب مشکل وقت آتا تو یہ مظلوم اور معصوم شکل نکلاتی ہے، اور جب یہ پاور میں آتے ہیں تو جتنا ظلم یہ کرتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو میں جنرل مشرف کی بھی اپوزیشن میں تھا، مجھے انہوں نے جیل میں بھی ڈالا، وہاں بھی ہم عدلیہ کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور میں نے اس دور میں بھی نواز شریف کے دور میں بھی 2 دفعہ ہم نکلے ہیں. جو ظلم انہوں نے لوگوں پہ کیا جنرل مشرف کے دور میں نہیں تھا. یعنی یہ فیشسٹ ہے پورے، یہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی سوچ رکھتے ہیں. انہوں نے ان کی ہمارے پاس ویڈیوز ہیں کہ میں ضیاء الحق کی مشن پوری کروں گا. اب یہ ڈیموکریٹ بن گئے، سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ٹھیک انہوں نے ٹانگا، سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ ہاں ضیاء الحق کی میں مشن پوری کروں گا، اور اب پوری کلا بازائی کھا کے ڈیموکریٹ بھی بن گئے جب انہیں سوٹ کرتا ہے. اصل میں یہ فیشسٹ ہیں، اور ان کی جو ساری آپ ان کی پوری ہسٹری دیکھ لیں، ہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے پہلے جنیجو کے کمر پہ چاقو مارا، پھر 1990 کے اندر انہوں نے ISI نے IGI بنائی، اور DG ISI کا بیان ہے عدالت میں کہ میں نے پیسے دیے، اور انہوں نے پیسے لیے ISI سے. اسامہ بن لادن سے انہوں نے پیسے لیے بے نظیر کے نو کانفیڈنس موشن کے خلاف. پھر فاروق لغاری کے ساتھ مل کے انہوں نے اس کی گورنمنٹ گرائی 96 میں بے نظیر کی. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جو 2013 کا الیکشن تھا، انٹرنیشنل اور لوکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یہ جو دھاندلی ہوئی ہے 2013 میں. اور آج ان کو آگے فوج بھی بری لگنی شروع ہو گئی ہے، عدلیہ بھی بری لگنی شروع ہو گئی ہے، دنیا بھی سازش کر رہی ہے. یہ جو ICIJ نے یہ جو پینما پیپرز کا انکشاف تھا، یہ بھی سازش تھی کہ پتہ نہیں یہ کیا پاکستان کو بنانے جا رہے تھے. سب سے مقروض ملک آج پاکستان ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنا قرضہ نہیں چڑھا، تو پتہ نہیں کس کو تھریٹن کر رہے تھے کہ ہمارے خلاف دنیا کی سازش ہے. اصل میں سعدیہ، ان کا یہ جو کیوں نکالا مجھے، اس کی بڑی سمپل ہے، میں اس کی خلاصہ دے دیتا ہوں، ڈیٹیلز میں نہیں جاتا. ہوا یہ ہے کہ 30 سال سے یہ ان کی جو بزنس تھی وہ کرپشن تھی، یہ کرپشن کرتے تھے. ان کی جو کمپنیز تھی وہ فرنٹس تھی، ہدایبہ پیپر ملک، چودھری شوگر مل، یہ جو سارے اقامہ ہیں، یہ اقامہ کیا ہے، یہ جو FZE جو ہے کمپنی، یہ کیا، یہ فرنٹ تھی. ان کی کرپشن کے لیے کمپنیز فرنٹ بنی ہوئی تھی. دیکھیں، میں یہاں سے چوری کر کے پیسہ اگر باہر بھیجوں نا، تو باہر سوال پوچھیں گے کہ اتنے زیادہ اماؤنٹس کدھر سے آ رہے ہیں. لیکن اگر میں یہ کمپنیز بنا دوں، یہ شیل کمپنیز، اور ان کے ذریعے میں سارا کروں، جو ان کی کوئی 18 کمپنیز ہیں، بچوں کی کوئی 13 کمپنیز ہیں انگلینڈ میں، یہ پیسہ یہاں سے چوری کر کے بڑی بڑے پروجیکٹس، موٹر وے، یلو کیب، جو قرض اتارو ملک سنوارو، ادھر سے جو پیسہ نکالا، جو پیسہ نکالتے تھے یہ ان کمپنیز، ہدایبہ پیپر مل، چودھری، بعد میں چودھری شوگر، ان کے ذریعے روٹ کرتے تھے باہر. بچے باہر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بڑے ذہین تھے جی، انہوں نے بچارے ابھی اسٹوڈنٹس تھے اور ابھی اربوں پتی بن گئے، کوئی 600 کروڑ روپے کے گھر میں رہ رہے ہیں، اربوں روپے کے گھر میں بچے رہ رہے ہیں، اور یہ اپنے نام پہ کچھ نہیں رکھتے تھے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ نکالا کیوں مجھے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نام پہ کچھ نہیں تھا. تو آپ کے نام پہ، آپ نے تو خود کہا کہ جب ایک انسان کرپشن کرتا ہے اپنے نام پہ کچھ نہیں رکھتا. ان کی تقریر ہے، ان کی تقریر میں کہ ہم اپنے نام، تو انہوں نے بچوں کے نام پہ سارا کیا ہوا تھا. یہ جو اقامہ پہ کیا نکالا گیا، اقامہ میں وہ جو کمپنی تھی وہ منی لانڈرنگ کے لیے بنائی ہوئی تھی. آج ان کے جتنے وزیروں کے اقامے ہیں، جب انویسٹیگیشن ہوگی ان کے وہاں بینک اکاؤنٹس ہوں گے جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے، ان کے ذریعے یہ پیسہ باہر روٹ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کا فارن منسٹر بنے، اس کے اقامہ ہو دبئی میں، ایک ملک کا انٹیریئر منسٹر ہو وہ دبئی میں ہو، دبئی کا سٹیزن ہے. ملک کا پرائم منسٹر بنے اور ملک کا تنخواہ لے رہا ہے دبئی سے، یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ یہ منی چوری کرنے کے لیے طریقے تھے. جب یہ کہتا ہے مجھے نکالا کیوں نکالا، اس لیے کہ ان کا سارا ثابت ہو گیا کہ یہ جو پیسہ باہر گیا تھا یہ کوئی لیجٹیمیٹ مین سے نہیں گیا تھا. یہ کمپنیز، انہوں نے یہ جو اقامے وغیرہ اور جو طریقے، بٹ ہی کیپٹ سیئنگ کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ججز نے مجھے بھیج دیا، آپ ووٹ دیتے ہیں اور وہاں پہ صرف 5 لوگوں نے مجھے گھر واپس بھیج دیا. اس کے پہلا پہلو یہ ہے کہ بچوں کو انہوں نے بچوں کے نام پہ سارا پیسہ بھیج رہے تھے، اور وہ پھر بچہ 84 کو تو 1 ارب روپیہ واپس باپ کو تحفہ بھیج رہا تھا.
1 ارب روپے کا کوئی تحفہ کسی کو بھیجتا ہے اور 20 کروڑ روپیہ بھیجتا جا رہا تھا وہاں سے, اور اس کی آپ کمپنیز پیچھے جا کے دیکھیں وہ ساری نقصان کر رہی ہیں. کمپنیز ان کی 10 ملین ڈالر کی ان کی کمپنیاں باہر نقصان کر رہی ہیں, اور وہ بچے اربوں روپے اس کو بھی بھیج رہے ہیں اور وہاں بھی اربوں روپے رہ رہے ہیں. یہ چوری, سارا ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر, اور پھر کہنا جی پانچ ججز لوگوں نے بھیج دیا واپس. 5 لوگ پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز ہیں, ان میں سے 2 وہ ہیں جو فیوچر چیف جسٹسز ہیں, اور ان لوگوں نے جتنا اس نواز شریف کو موقع دیا ہے کبھی کسی پاکستان کے بڑے مجرم کو اتنا موقع نہیں دیا. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میرا مینڈیٹ تھا. مینڈیٹ یہ ایک اور دھوکہ ہے لوگوں کو, معصوم شکل بنا کے لوگوں کو دھوکہ بنا رہے ہیں. مینڈیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں عوام کو کہتا ہوں میں نیا پاکستان بناؤں گا, آپ مجھے ووٹ دیں. میں کہتا ہوں میں روٹی کپڑا مکان دوں گا, مجھے ووٹ دیں. میں کہتا ہوں یہ جو نواز کے ایشین ٹائگر بنائیں گے, ووٹ دوں. وہ لوگ جب مجھے ووٹ دیتے ہیں وہ مجھے مینڈیٹ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ جو کہا تھا, ہمارے سے وعدہ کیا تھا, نیا پاکستان بنائیں گے. ٹھیک, کیا نواز شریف نے لوگوں کو کہا تھا کہ میں آپ کا پیسہ چوری کروں گا, میں آپ کا پیسہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے جاؤں گا, کیا میں باہر اقامے کمپنیز بناؤں گا جن کے ذریعے میں پیسہ, کیا بتایا تھا لوگوں کو؟ آپ نے بتایا تھا, آپ نے یہ بتایا تھا لوگوں کو کہ میری بیٹی تیار ہوگی میرے بعد, اس کا شہباز کا بیٹا تیار ہوگا اس کے بعد. آپ نے لوگوں کو یہ بتایا تھا؟ آپ نے تو کہا تھا ہم جمہوریت لے کے آئیں گے, ہم ایشین ٹائگر بنائیں گے. تو جو یہ ایک مینڈیٹ آپ کو دیا کس نے تھا چوری کرنے کا؟ عوام نے تو نہیں دیا تھا. تو جب آپ پکڑے گئے ہیں آپ عوام کو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کا مینڈیٹ, عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ عوام کھڑی ہوگی. میں نے ان کو چیلنج کیا ہے, انشاءاللہ ہم جتنی یہ پبلک نکالیے نا جے ٹی روڈ پہ, یہ جب چاہیں گے, جب بھی وقت آئے گا, میں چیلنج کر کے ان کو دگنی تگنی چوگنی پبلک نکالوں گا ان سے زیادہ. کیونکہ پبلک کھڑی ہے جو عدالت کے ساتھ, پبلک سپریم کورٹ کے ساتھ بھی کھڑی ہے, پبلک اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. یہ اب ہندوستان کی زبان استعمال کر رہا ہے فوج کے خلاف. یہ کر یہ رہے نا کہ میں کسی نہ کسی طرح بچ جاؤں کرپشن کیسز سے, میں کسی طرح مجھے این آر او مل جائے, میں چاہے باہر سے سپورٹ ملے. یہ جب فوج کو اٹیک کر رہے ہیں یہ باہر سے سپورٹ کا کوشش ہے کہ ہندوستان کی لابی بڑی سٹرونگ ہے وہاں امریکہ میں, وہ مدد کر دے. وہ جو اسرائیلی لابی بیٹھی ہے وہ پاکستانی فوج کو چاہتی ہے کہ وہ کمزور ہو, وہ مدد کر دے. عدلیہ کسی طرح اس کو ڈسکریڈٹ کر دے, صرف اپنی چوری بچانے کے لیے. یہ ملک کی خاطر نہیں ہو رہا. صحیح ہے, مجھے ایک بریک لینی. خان صاحب بریک سے واپس آتے ہیں تو اسی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اور جس طریقے سے کنٹیمپٹ کی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب اور ان کے وزراء, ان کے لوگوں کو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس بھی ملا ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے. خان صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیونکہ وہ خود پٹیشنر تھے اس معاملے کے اندر نواز شریف صاحب کے خلاف, جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا ہے, تو خود عمران خان صاحب کیوں نہیں لے کر گئے یہ معاملہ توہین عدالت کا نواز شریف صاحب کے خلاف یا ان کے دیگر لوگوں کے خلاف؟ اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک, یو واچنگ 92@8 with سعدیہ افضال. عمران خان صاحب, آج آپ کی یہ پٹیشن تھی, نواز شریف صاحب اس پر نااہل بھی ہو گئے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. اب اس فیصلے کو نواز شریف صاحب نہیں مان رہے, اس کے خلاف بات کر رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں ججز پہ, تو آپ کیوں نہیں گئے یہ توہین عدالت کے معاملے کے اندر؟ یہی کہ آپ کا فیصلہ نہیں قبول کیا جا رہا. سعدیہ, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں, اور میں ججز پہ اور پریشر نہیں ڈالنا چاہتا تھا کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ دیا ہے, اور اس میں سے یہ جو بھی کر لیں نکل تو نہیں سکتے. اصل میں پرابلم نیب کا اب ہے. مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ نیب کو انفلوئنس نہ کر دیں, اور وہ نیب کو اپیل فائل کرنی چاہیے تھی. اب تک انہوں نے حدائبہ پیپر مل پہ اپیل نہیں فائل کی. ان کے جو چیئرمین ہیں ان کے اوپر ہمیں بڑے خدشات ہیں کیونکہ وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, انہوں نے پہلے بھی ان کی مدد کی ہوئی ہے. تو مجھے یہ اب ایشو اتنا بڑا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے آخر میں نیب کے سامنے اپیئر ہونا ہے, اور وہ ہے اب ساری قوم دیکھے گی کہ نیب اب کیا کرتی ہے.
اور نیب کوٹس کیا کرتے ہیں؟ کہ جس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ نیب کو ابھی جو آگے معاملات چل رہے ہیں، جو کاروائیاں ہونی ہیں، اس کو پریشرائز کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے. So did it work this time? دیکھیں نا، انہوں نے پبلک نکال کے یہ سوچا ہے کہ یہ پریشرائز ہو جائے گی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں. اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر پبلک نکال کے انہوں نے ان کے اوپر پریشر کیا تو ہم 10 گنا زیادہ پبلک نکالیں گے پھر نیب کو کہنے کے لیے کہ جو سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں اور جو جے آئی ٹی نے چیزیں سامنے لے کے آئے ہیں، آپ کا کام ہے اب تفتیش کریں. تو اگر یہ ان لوگوں سے سمجھتے ہیں کہ متاثر ہوئے ہیں تو جو پبلک ہم نکالیں گے، یہ ان کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ پبلک ادھر کدھر کھڑی ہے. دیکھیں پاکستان بدل چکا ہے، قوم بدل گئی ہے. سوشل میڈیا ہے، اس نے نوجوانوں کے اندر جو سیاسی شعور پیدا کر دیا ہے. الیکٹرانک میڈیا، آپ کے پروگرامز ہیں سب کے، جتنا مرضی کوشش کر لے یہ شکیل الرحمان اور جیو کہ کنونس کرنے کی کہ نواز شریف کے اوپر، قوم اپنا خود فیصلہ کرتی ہے. انہوں نے جیو کو دیکھنا بند کر دیا. اور میں کہتا بھی ہوں کہ بوائک آؤٹ کرو ان لوگوں کو جو کہ پیسے لے کے ایک مجرم کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو جو اس وقت الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، یہ قوم بدل گئی ہے. اب یہ اگر ان کا کسی کا خیال ہے کہ اس طرح کے ڈرامے کر کے فیڈرل گورنمنٹ بھی اپنی، پروونشل بھی اپنی، تھوڑے سے لوگ نکال کے سڑکوں پہ اور کہیں کہ کسی طرح متاثر ہو جائے گی سپریم کورٹ، فوج، نیب اور ان کو این آر او مل جائے گا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستانی قوم کدھر کھڑی ہے، کس طرح نکلنا ہے لوگوں نے. جب بھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، پبلک سڑکوں پہ آئے گی. ٹھیک. اچھا خان صاحب، اب جو نئی بحث چھڑ گئی ہے 62-63 کو لے کے، نواز شریف صاحب، ان کی حکومت جو ہے، شاہد خاقان عباسی یا دیگر ان کے وزراء کئی بار یہ بیان دے چکے ہیں کہ جی اس کو نظر ثانی کرنے کی اس پہ ضرورت ہے، ریپیل کرنے کی بات کر رہے ہیں. سو آپ نے بھی باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ جی اگر یہ کوشش کی تو آپ بھی اسلام آباد کی سڑکوں پہ لوگوں کو نکالیں گے. تو واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس موقع کی مناسبت سے یہ درست فیصلہ ہوگا ان کا، اور پیپلز پارٹی بھی شاید ساتھ دے دے؟ اب دیکھیں بڑی اچھی ڈیوائیڈ ہے پاکستان میں. آج ایک ڈیوائیڈ ہو گئی. یہ جو 1.25 سال پہلے تو دھرنے سے شروع ہوا تھا، یہ ایک طرف سٹیٹس کو تھا، ایک طرف قوم تھی، اور وہ نظر آیا ہے پبلک. کبھی انہوں نے جتنے لوگ نکالے ہیں، آپ سوچیں کہ 28 سپٹمبر 2014 میں جو مینار پاکستان میں پبلک نکلی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے لوگ نہیں نکلے. کم از کم وہ سارے راستے بند تھے. یعنی پبلک چل کے آئی ہے. کیوں آئی تھی؟ کیونکہ پبلک چینج چاہ رہی ہے. ان لوگوں سے، سٹیٹس کو سے پبلک تنگ آئی ہوئی ہے. تو یہ جو آپ نے ابھی بات کی اس کی، یہ جو صادق اور امین کی، اب ساری جو قوم ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کے حکمران صادق اور امین ہوں، سچے ہوں اور ایماندار ہوں. یہ جو چھوٹا سا کرپشن کا ٹولہ ہے، یہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں کرپشن کرنے کی اجازت دی جائے. ڈرامے کرتے، جمہوریت کا آگے سامنے رام رکھا ہوا ہے. جمہوریت میں تو ہوتے ہی لیڈرشپ جواب دہ ہے. جمہوریت کا تو حسن ہی یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، جس طرح ڈیوڈ کیمرون، جس طرح مغربی لیڈرز ہیں، ان کو جواب دینا پڑتا ہے. ان کو سچے اور ان کو ایماندار ہونا پڑتا ہے. بٹ نون لیگ والے آپ کی بھی سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ اس وقت چلا رہے ہیں کہ جی آپ تو خود خلاف تھے. میں آپ کو عرض کروں، یہ جو صادق اور امین ہوتا ہے، یہ فائنینشیل کرپشن کے اوپر ہوتا ہے. یہ فائنینشلی ایک ایماندار آدمی کو ہونا پڑتا ہے اور سچا. کیوں؟ کیونکہ عوام کا پیسہ، ٹیکس کا پیسے کے آپ ذمہ دار ہوتے ہیں اور آپ نے کلیکٹ کرنا ہوتا ہے عوام سے اور عوام پہ خرچ کرنا ہوتا ہے. اس لیے صادق اور امین بہت ضروری ہے. یہ کیا کرتے ہیں، اس کو کھول دیتے ہیں صادق اور امین کو کہ جی زندگی میں کسی کوئی فرشتے ہو، کسی نے کوئی غلط کام ہی نہ کیا ہو، یعنی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. یہ تو جان کے کھولتے ہیں. آپ جب نواز شریف سے آپ نے نہیں سنا کہ جی فوج کا نہیں احتساب ہوا، ججز کا نہیں احتساب ہوا، کھول دو تاکہ کسی کا بھی نہ ہو. یہ بھی ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صادق اور امین جس طرح اتنا مشکل ہے کہ اگر آپ اسے کھول دیں گے اور کہیں گے جی آپ نے کوئی زندگی میں جھوٹ بولا ہو یا کوئی غلط کام کوئی زندگی میں کبھی، تو اس کا مطلب کہ وہ اپلائی نہیں ہو سکتا. بالکل اس کو صادق اور امین کو رہنا چاہیے. جو لیڈر ہو اس کو ایماندار اور سچا ہونا چاہیے. ایماندار اور سچا ہوتا ہے فائنینشیل ڈیلنگز میں. اگر اس کے اوپر کوئی فائنینشیل کرپشن کے چارجز ہوں، وہ کسی بھی دنیا کے
کوئی بھی دنیا کے اندر وہ ملک کا ہیڈ نہیں بن سکتا. بٹ خان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ایک ٹائم آج خورشید شاہ صاحب نے بھی بات کی کہ 18ویں ترمیم میں ہم ختم کرنا چاہتے تھے 62 اور 63. اس وقت نواز شریف صاحب کے ذہن میں انہوں نے کہا کوئی سازش چل رہی تھی کیونکہ وہ یہ آرٹیکل زرداری صاحب پہ لاگو کرنا چاہتے تھے. اب نواز شریف صاحب بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کا پہلے سے ہی یہ تھا خیال کہ ختم ہونا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ دونوں مل جائیں گے پھر اس کو قوم کے سامنے بڑا کلیئر ہوگا کہ کون کرپٹ ٹولہ ہے اس ملک میں؟ جو صادق اور امین کی سپورٹ کرے گا سمجھ آئے مجھ کرپٹ ہے. میں نمبرز کی لیتا پہلے تو میں کہہ رہا ہوں کہ قوم کے سامنے یا بے نقاب ہونے لگے ہیں. پہلے تو آئیڈیالوجی تھی نا یہ دین کے نام پہ سیاست کر رہا ہے, یہ لسانیت پہ, یہ نیشنلزم پہ, یہ رائٹ ہے, یہ لیفٹ ہے. اب صرف رائٹ اور رانگ آ جانا ہے. جو لوگ اس صادق اور امین کو اڑانے کی کوشش کریں گے اس کا مطلب وہ کرپٹ ہے. ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ نواز کے بعد ان کی باری آ جائے گی. اور قوم کھڑی ہے, قوم نے بالکل قبول نہیں کرنا. کون آدمی چاہتا ہے بے ایمان اور کرپٹ لوگوں کو اپنے لیڈر؟ قوم تو نہیں چاہتا. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب بھی یہ کریں گے نمبرز بشک ہو ان کے, پبلک جب سڑکوں پہ ہوگی اور جو پبلک اب نکلے گی آپ دیکھ لیں گے سب. اسی پہ آخری سوال کر کے پھر مجھے ایک بریک پہ جانا ہے کہ کیا اس کے لیے پیپلز پارٹی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ساتھ نہ دیں نون لیگ کا؟ دیکھیں اگر پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اپنی تباہی کا اور تباہ ہو جائے گی, کیونکہ آگے ہی آصف زرداری کی وجہ سے ان کو بڑا نقصان پہنچا. اور نون لیگ نے اب تک تو آصف زرداری کو پنچنگ بیگ بنایا ہوا تھا, خود اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے نواز شریف معصوم اور مظلوم بن کے. اب ہوا کیا ہے کہ وہ آصف زرداری پیچھے رہ گیا اور یہ آگے آ گئے, پبلک میں بے نقاب ہو گئے. کنونس کرنے کے لیے رابطہ اب یہ کوشش کریں گے, ہم بالکل نہیں کریں گے کسی کو. ہم یہ جانتے ہیں کہ جس نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی اس کا مطلب وہ کرپشن کی اجازت دے رہے ہیں. یعنی یہ تو اس طرح ہی ہے کہ بجائے اس کو چینج کر کے کہیں جی کرپشن کی اجازت دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ رابطہ نہیں کریں گے, یہ کہتے ہیں کہ ضرور دیکھ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ ہے کرپشن کرنا, یہ تو کہتے ہیں. رائٹ, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو NA 120 کے حوالے سے بھی خان صاحب سے بات کریں گے ایک وقت کے بعد. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. خان صاحب NA 120 کے اندر اب آپ کی کینڈیڈیٹ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, کلثوم نواز صاحبہ, ان کے کاغذات نامزدگی پہ ویسے بھی کچھ اعتراضات ابھی ہمارے سامنے آئے ہیں. بٹ یہ کتنا بڑا مقابلہ ہے PTI کے لیے؟ ایک طرف پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ان کا کینڈیڈیٹ ہے, اور پھر جو آپ کے اتحادی جماعت اسلامی, وہ جماعت الدعوہ کی جو نئی جماعت بنی ہے, ان کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا, ابھی ہم نے تو باقی پارٹی سے بات نہیں کی, ابھی تو پیپرز ہی نہیں کلیئر ہوئے. تو بڑا انٹرسٹنگ الیکشن ہوگا میرے خیال میں یہ لاہور کے لوگوں کے لیے اور لاہور شہر کے لوگوں کے لیے, کہ کیا وہ ایک کرپٹ پرائم منسٹر کو بیک کریں گے, کیونکہ کلثوم نواز کو بیک کرنا ہے, نواز شریف کو بیک کرنا ہے, اور کیا وہ اب یہ دیکھیں گے کہ نہیں یہ پکڑا گیا ہے اور ہم نے اس کو شکست دینی ہے. جو میں لاہور کو جانتا ہوں, لاہور ایک بڑا ساری تحریکیں سیاسی لاہور سے شروع ہوتی ہیں اور بڑے سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہیں, اور وہ جو یہ فالو کیا 1.25 سال یہ جو سارا پینما کا ایشو ہوا ہے, تو میرے خیال میں وہ نکلیں گے بھرپور طریقے سے, اور میرے خیال میں ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا جیتنا. ٹھیک ہے, لیکن آپ کے اتحادی جماعت اسلامی وہ کس طریقے سے, اگر آپ کے لیے اتنا بڑا مارکا ہے تو وہاں پہ آپ کے اعلائے آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوں گے؟ نہیں, مارکا تو پاکستان کے لیے ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں میں کتنی تبدیلی آئی ہے. میرے خیال میں آ چکی ہے. میرے خیال میں آپ دیکھیں گے جب پبلک نکلے گی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک نکلے گی ان کو شکست دینے کے لیے, اس لیے کہ یہ بے نقاب ہو گئے پبلک کے سامنے. اب کیا اس کے بعد ہم بات کریں گے الائنسز کی, جماعت اسلامی سے ابھی تک بات کریں گے. ابھی تو موقع نہیں ملا, کیونکہ ابھی تو کلثوم نواز کے پیپرز کو چیلنج کیا جائے گا. انہوں نے ایک جگہ حسین شریف نے کہا کہ الحمدللہ کلثوم نواز کی بھی وہ ٹرسٹی ہیں ایک گھر کی لنڈن میں. اب اس کا تو کسی کو نہیں پتا, وہ چاہیں گے بتائیں تو صحیح وہ کون سا گھر ہے, کیونکہ پراپرٹیز نکلتی آ رہی ہے نا ان کی, اور ان کا اقامہ بھی ہے. اقامہ صرف اقامہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی بیوی ہو کے اور پرائم منسٹر دبئی کی ریزیڈنس کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ کہیں سوچا اپنے دنیا میں؟ مطلب یہ ہوگا کہ پھر یہ جو سارا ان کا
मनी लॉन्ड्रिंग का एंटरप्राइज है, इसमें सारा टब्बर लगा हुआ था। ठीक है। अच्छा, मुझे खान साहब ये बताएं कि अब इलेक्शन के हवाले से गो के बहुत सारे एतराजात होते आए हैं कि बड़े ऐसे लोग दूसरी पार्टी से आपकी जमात के अंदर आ गए जिनको शायद अगर आप असूली मौकफ को सामने रखते तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी जो टिकट्स की तकसीम भी शुरू हो गई है, उसका मेयार क्या है? क्या वाकई इलेक्टेबल्स देखकर टिकट्स दिए जा रहे हैं? किस चीज पे क्या मेयार है? देखिए, एक मैं प्लीज आपसे सादिया बात क्लियर कर दूं। देखिए, जब भी कोई लोग आपको ज्वाइन करते हैं वो आपके मंशूर के मुताबिक करते हैं। हमारा मंशूर ये है कि हमारी जो इंशाल्लाह नैब बनेगी वो ना प्राइम मिनिस्टर को छोड़ेगी ना किसी वजीर को छोड़ेगी। जो चाइना में हुआ है, चाइना में उन्होंने 3 साल में 200 वजीरों को पकड़ा है, इसलिए वहां खुशहाली है। तो हम नैब ऐसी बनाएंगे जो किसी में इम्तियाज नहीं करेगी, जो हमने कोशिश की थी पख्तूनख्वा में। हमारे इत्तेसाब ने पहली दफा तहरीक इंसाफ का ही पकड़ लिया वजीर, और एक एमपीए के वालिद को पकड़ लिया। ये तो कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। तो हमारी नैब तो किसी को बख्शेगी नहीं। मेरी कंटेंशन ये है कि ऊपर आपका सरबरा ईमानदार हो, नीचे चोरी करना बड़ा मुश्किल है। अगर चोरी हो रही है तो वो खुद मिला हुआ है उसके साथ। मैं ये खुद गारंटी लूंगा कि इंशाल्लाह हमारा जो एहतसाब होगा, मैं गारंटी लूंगा कि हमारा कोई चोरी नहीं करेगा, क्योंकि मैं खुद अगर वो करेगा तो मैं जिम्मेदार होऊंगा। लेकिन हम जो टिकट देंगे मेरिट पे देंगे। हल्कों में देखेंगे, हर हल्के में किसी की कितनी लोग उसको पसंद करते हैं, उसकी कितनी पजीराई है, और उसके मुताबिक टिकट देंगे। टोटल मेरिट पे टिकट्स मिलेंगे। आखिरी सवाल मैं सिंध के हवाले से करना चाहूंगी, क्योंकि वहां पे जो शुरू के अंदर कराची में जिस तरीके से पीटीआई हमें नजर आई थी, अब वहां पे अगर ये कहा जाए कि बिल्कुल ही एक्टिव नजर नहीं आ रही तो गलत नहीं होगा। नाज बलोच साहिबा ने भी यही बात की कि जी इसीलिए मैं जा रही हूं क्योंकि यहाँ की सियासत फर्क है। अब वहां पे नैब भी, उसके इख्तियारात भी अमलन जो है वो मुअत्तल हैं। आप खामोश क्यों हैं उसको? नहीं, हमने प्रोटेस्ट किया इसके ऊपर। नहीं, लेकिन वहां पे एक्टिव नहीं हो रही ना आपके लोग भी। नहीं, हमने चैलेंज किया इसको। डॉक्टर आरिफ अलवी जो सिंध के प्रेसिडेंट, उन्होंने चैलेंज किया है। ये मजाक बना लिया, बल्कि मैं आप कह रहा हूं ना, ये तो करप्शन को जायज करवाना चाहते हैं। ये जब से नवाज शरीफ पकड़ा गया है, अब अगली कोशिश ये है कि जो अब इक़्तिदार में आए उसको इजाजत दे दी चाहे चोरी करने के लिए, और कोई तरीका ना हो उसको पकड़ने का। देखें, सिंध में पूरा जोर लगेगा। 25 तारीख को इंशाल्लाह सखर में मैं जलसा कर रहा हूँ। ठीक है। और वो अब इसके बाद आप देखेंगे हम ज्यादा सिंध जाएंगे। असल में हम पैनमा की वजह से मैं उतना टाइम नहीं दे सका। तो अब हमें यानी पीटीआई सिंध में नजर आएगी फंक्शनल? जी आएगी, और कराची खास तौर पे क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, शऊर रखने वाले लोग हैं, वो असल में तहरीक इंसाफ का शहर है। इसमें कोई शक नहीं कि ना पहले हमारी और तंजीम इतनी मजबूत थी, ना अभी मजबूत है। अब हो रही है, पहली दफा हम जोर लगा रहे हैं अपनी तंजीमें ठीक करने के। लेकिन जब हमने वोट भी लिया था कराची में तो हमारी तंजीम तो बहुत कमजोर थी। लेकिन अब सिंध में आप कहते हैं कि देखने को मिलेगी पीटीआई। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आज के प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। इमरान खान साहब, चेयरमैन पीटीआई, आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए।